बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, हम छुट्टी पर थे, इस बीच में पाकिस्तान ने 75 साला डायमंड जुबली मनाई और इसी बीच में दुनिया न्यूज़ HD भी होकर आपके सामने आ चुका है, नए सेट और नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोग्राम नुक्ता नज़र लेकर 75वीं सालगिरह मनाने के बाद पाकिस्तान की हम पहले रोज़ आपसे मुखातिब हैं। शामी साहब, कैसा लगा आपको 75 साला सफ़र और दुनिया TV का HD होना और नया सेट, नया स्टूडियो? बहुत अच्छा है, हर लहजा नया तूर, नई तजल्ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, टेक्नोलॉजी बदल गई ना। हाँ। लेकिन हम तो नहीं बदले ना। हम नहीं बदले वही नुक्ता नज़र, वही शामी साहब, वही बातें, वही गुफ्तगू, वही तरीक़ाकार, तो उसी तरह इज़हार करते रहेंगे अपनी राय का। बिल्कुल ठीक। तो ये 75 साला सफ़र पर एक नज़र रह गई है और फिर सियासी जहाँ तक मुल्की मंजरनामा है नाज़रीन, तो वहाँ सबसे अहम जो मुद्दा नज़र आता है जिस पर बहस होनी चाहिए और शामी साहब का नुक्ता नज़र भी सामने आना चाहिए, वो वज़ीर-ए-आज़म ने उस रोज़ ख़िताब किया और उसमें मिसाक़ मईशत की पेशकश उन्होंने किया। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी वो इस पर बात कर चुके हैं जब अपोजिशन लीडर थे और बाद में भी ये बयान वो देते रहे हैं। लेकिन रद्दअमल में हमने देखा कि उस रोज़ 14 अगस्त की शब इमरान खान साहब ने बहुत तवील ख़िताब किया, एक अपना लाहेअमल बयान किया और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत का मुशावरती इजलास भी था इस्लामाबाद में। उसमें बड़े अहम फ़ैसले किए गए। सबसे अहम फ़ैसला तो यही है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए और जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत अमली तरतीब दी जाए, मजबूर किया जाए गवर्नमेंट को जल्द इलेक्शन वो कराए। जलसे हो रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम हो रही है, आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी अदलिया के लिए भी खान साहब इन दो मौज़ूआत को अब अपनी तकरीरों में और अपनी राब्ता मुहिम में हिस्सा बनाएंगे। तो ये जो मिसाक़ मईशत है, ये किस हद तक मुमकिन है? PTI का रद्दअमल इस पर बड़ा काबिल गौर है। फवाद चौधरी सब कहते हैं कि ये एक अहमकाना ख्याल है, आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती। और फिर शहबाज गिल साहब का मामला है और नवाज शरीफ साहब का मामला है, जहाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं वो सितंबर में आ रहे हैं। इन मौज़ूआत पर बात होगी। सबसे पहले सर 75 साला सफ़र से ही बात शुरू करते हैं। तकरीर उस दिन वज़ीर-ए-आज़म की भी थी, तकरीर उस दिन इमरान खान साहब की भी थी। किसने क्या कहा और ये जो मिसाक़ मईशत वाला मामला है, ये किस हद तक अमली आपको दिखाई देता है? फ़रीक़ैन तो बज़ाहिर अभी मिल बैठने को तैयार नज़र ही नहीं आते। यकसर रिजेक्ट कर दी PTI ने ये पेशकश जो मिसाक़ मईशत की है। हाँ, देखें, इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया, जोश व खरोश से भरपूर, और उनके जलसे जो हैं, जो रवायती जलसे जिस तरह होते हैं उसी तरह का जलसा था। नौजवान थे, ख़वातीन थी, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, यानी एक फैमिली गैदरिंग की तरह जलसे होते हैं। और ख़ान साहब ने उसमें तकरीर की और हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जी वो भी जनाब गूंजे बरसे। तो और मगर अच्छा जलसा था, भरपूर जलसा था, और 14 अगस्त के हवाले से। लेकिन ज़्यादातर बात जो है मुल्की सियासत पर हुई और ख़ान साहब ने तफसील से जायज़ा लिया हालात का। लेकिन जो उनसे तवक्को की जा रही थी ना कि वो वाज़ेह लाहे अमल का ऐलान करेंगे, मैं जो लोग ये तवक्को लगाए बैठे थे उनको शायद कोई थोड़ी मायूसी हुई हो। ख़ान साहब ने जो प्लान जहाँ तोड़ी वो ये थी कि वो जलसे करेंगे और जलसों का प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया कि किस ख़याल में जाएंगे, कहाँ ख़िताब होगा। अभी तो सरदस्त कराची जा रहे हैं जी, 19 को। तो मतलब ये कि बड़ा जलसा वहाँ होगा, फिर जलसे करेंगे, लोगों को जगाएंगे, कुछ जो लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपनी ताकत का मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन ना तो उन्होंने कहा कि मैं कोई लॉन्ग मार्च करूँगा, ना कोई डेडलाइन दी, ना एक बस अपनी बात कही। अलबत्ता जलसे मज़ीद करने जा रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं, ठीक है, सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के लिए, चैनल्स के लिए आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं, बार्स में जाना चाह रहे हैं, वकला को अपनी तहरीक का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं। वही जैसे एक यूँ समझे जैसे इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी उन्होंने। और हुकूमत जो है तो वो ज़ाहिर है कि वो सरकारी तकरीबात जो हुई उन तक महदूद रही, और हुकूमत जो होती है उसे जलसे करने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हुकूमत को लोग जज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, जलसों से नहीं। हुकूमत जितना बेहतर परफॉर्म करेगी उतना बेहतर होगा उसके लिए। तकरीबात से याद आया कि आपको मुबारक हो माशाल्लाह हिलाल इम्तियाज़। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल इम्तियाज़ और फिर गवर्नर के यहाँ से भी
रियासत पाकिस्तान ने वो अता फरमाया। और गवर्नर साहब के यहाँ हमारे जो इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब हैं, गवर्नर हाउस में एक तकरीब थी जहाँ मुंतखब जो पाकिस्तानी थे उनको उनकी खिदमात के सिले में सनद फजीलत दी गई हर एक को। डॉक्टर अमजद साकिब साहब भी थे, गौहर एजाज साहब भी थे, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब भी थे, डॉक्टर सुगरा सदफ भी थी। डॉक्टर सुगरा सदफ तो आ नहीं सकी, उनकी बच्ची आई थी या तबीयत उनकी ख़राब थी। और अपना मगर हुआ ये कि मेरा नाम तो नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था। तो जब तकरीब शुरू हुई तो मेरा नाम भी पुकार दिया गया। अच्छा। तो गवर्नर साहब ने कहा आपको सरप्राइज़ मिला होगा। तो हाँ, मैंने कहा हाँ ये तो मिला है। तो भरा फिर उन्होंने संदे फजीलत एक मुझे भी अता कर दी। बहुत मुबारक सर, आप भी बिलाशुबा। अब ये जो किस्सा 50 बरसों का है इस दफ़ा जो, अब ये नहीं कि मुझे मिल गया तो मैं इसकी वो कहूँ, जो फहरिस्त है ना ओवरऑल, वो काफ़ी मैं समझता हूँ कि तवज्जो से बनाई गई है जिन लोगों को। नहीं, हमारे शोबे में देखना आरिफ निज़ामी साहब, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, आरिफ निज़ामी साहब, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, मलिक साहब, और नहीं इनको मिले, और हमारे अमजद साहब, इनको इलाल इम्तियाज़ मिला, हमारे नदीम मलिक साहब, जावेद चौधरी साहब। तो जावेद चौधरी साहब तो कॉलम निगारी में यानी अपनी मिसाल आप है। और फिर अताउर रहमान मरहूम हमारे दोस्त, नई बात के एडिटर, और उनको दो शख्सियात ऐसी हैं कि सितारा इम्तियाज़, 3 शख्सियात का मैंने इंतखाब किया। आप तो ज़ाहिर बात है मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं तो आपका ज़िक्र खैर तो हो गया, लेकिन 3 शख्सियात नाज़रीन बड़ी काबिल गौर हैं। एक तो सागिर सिद्दीकी शायर, उनको और शाकिर शुजा आबादी सराइकी ज़ुबान के बहुत बड़े शायर, बिलाखिर सरकार को ये एहसास हुआ, तस्लीम किया गया उनको। इसकी तो दाद देनी चाहिए। और फिर ये कि दूसरे सूबों के जो हैं, छोटे सूबों के लोग भी अब ये निशाने इम्तियाज़ दिया गया सरताज अजीज़ साहब और मरहूम हासिल बदिंजो साहब। जी हाँ, चौधरी गुलाम अब्बास, अंदाज़ा लगाएं, रईसुल अहरार भगवान दास, चौधरी गुलाम अब्बास कायदे कश्मीर। और यानी उनको अब ख्याल आया, अब निशाने इकबाल हम पेश कर रहे हैं, उन पे तो कोई निशान भी छोटा पड़ जाता है। कमाल, क्या शख्सियत थी और क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो भारत जस्टिस भगवान दास, और तीसरी शख्सियत जिनका मैंने इंतखाब किया था जी, उनका भी है, वो है मास्टर अल्ताफ़ हुसैन। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन यानी वो कहें जिन्होंने पहला झंडा तैयार किया पाकिस्तान का, और यानी उसको सिया, और उनकी तस्वीर उस वक़्त लाइफ में छपी, और अब भी वो मैं ख्याल दिल्ली में शायद सीरें जल, यानी वो अपना करोल बाग दिल्ली में लाइफ मैगजीन कवर झंडा बना रहे हैं, और उनकी तस्वीर है उस वक्त की। उनके बच्चे जो हैं, उनके हैदराबाद में या पाकिस्तान, ज़ोहुरुल हसन उनके बेटे हैं, उनके पोते जो हैं वो हैदराबाद में रहते हैं। तो उनको भी तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। 75 साल बाद गोल्डन जुबली जो है, उस हवाले से अब ये बड़ी अब आगे चलते हैं सर जरा। ये हलाल इम्तियाज़ जो है, अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ। आपको पता है सबसे पहला हलाल इम्तियाज़ किसको दिया गया? बिल्कुल इल्म नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बस अजीब बात, जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक। अच्छा, ये वो एजाज़ है, दिलचस्प बात है, जो फौजी और सिविल अफसरों को दोनों को दिया जा सकता है। तो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने जब उनको मुकर्रर किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो फिर उसके बाद हलाल इम्तियाज़ भी उनको पेश किया। ठीक, ये उससे नवाजा मालूमात थी। ठीक है। और उसके बाद ये जो फिर ये हुआ, पहले सिर्फ ये 4 स्टार जनरल को मिल सकता था, बाद में तब्दीली की गई तो 2 स्टार और 3 स्टार जो थे वो भी ये ले सकते थे। फिर जनरल ज़िया-उल-हक के साथ जो नेवी के सरबराह थे हमारे, एडमिरल शरीफ जी, जो चेयरमैन भी रहे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, उनको भी हलाल इम्तियाज़ मिला। अब मैं अगले आगे एक बड़ी दिलचस्प बात और रही, जनरल फैज़ हमीद जी हाँ, उनको भी हलाल इम्तियाज़ मिला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हमारे अशफाक अहमद खान, मुश्ताक अहमद यूसुफी, और इस तरह ये सारे वो बुज़ुर्ग हैं हमारे काबिल फ़ख्र, जिनकी कतार के आखिरी सिरे पर हम भी खड़े हो गए। बिल्कुल, मुबारक सर आपको भी, सबको भी। बहरहाल आपने तारीख से भी हमें आगाह कर दिया। आज का सर, और हाँ, ये हमारे अब्दुल रऊफ रऊफ़ी जो है, उनको भी एजाज़ दिया गया। सब नात खान
اپنی مثال آپ منفرد. چلیے وہ میٹھا میرے محمد کا نام. چلے دیکھیں انیق احمد صاحب کو, ہمارے بھائی انیق احمد صاحب اپنے جی, اور پھر بلقیس بانو عیدی, ان کو بھی اعزاز دیا گیا. علامہ ثاقب مصطفی, ہمارے مولانا حنیف جلندری اور انیس احمد اسکالر. آپ دیکھیں ارباب ثقافت جو محمد قوی خان کو بھی ملا, ارباب ثقافت کو بھی ملا, ارباب صحافت کو بھی ملا, لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی, سیاستدانوں کو بھی ایک بہت بیلنسڈ اور بڑی سوچ سمجھ کر بنائی گئی فہرست تھی. اب جو وزیراعظم کا بیان ہے کیا ہے وہ اس کو داد دینی چاہیے. اب جو وزیراعظم کا بیان ہے وہ کس حد تک بیلنسڈ ہے اور اس پر رد عمل کیا پی ٹی اے کے جو ہمارا آج کا مرکزی واپس آتے ہیں. دیکھیے وزیراعظم نے پیشکش کیا کی تھی. میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر مساق معیشت کی پیشکش کی تھی, اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے اس کا اعادہ کر رہا ہوں, اس کی پیشکش کر رہا ہوں. میرے بھائی اور بہنوں, وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہم بحیثیت قوم درست سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھیں اور قومی مفاد کو ذاتی انا, ضد اور ہٹ درمی کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں. ہمارا سامنا بے رحم حقائق سے ہے جن کا مقابلہ ہم قومی اتفاق رائے, پالیسیوں کے تسلسل. تو شامی صاحب اس پہ شیخ رشید صاحب کا رد عمل آیا, فواد چوہے صاحب کا بھی آیا. فواد چوہے صاحب یہ فرماتے ہیں, میں ٹویٹس بھی ان کے نشر کرتا ہوں, اسکرین پر ناظرین آپ دیکھ سکیں گے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میثاق معیشت, چوہے صاحب یہ کہتے ہیں ایک احمقانہ خیال ہے. سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں, معاشی فریم ورک صرف کمیونسٹ نظام میں ایک ہوتا ہے. اور شیخ رشید صاحب کی رائے جو کہ لندن آپ کو پتہ ہے جا چلے گئے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ میثاق معیشت کی بجائے میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. الیکشن سے اگر تاخیر ہوئی تو جمہوریت کی موت واقع ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو یہ پیشکش کتنی اہم اور کتنی سنجیدہ ہے؟ نہیں مگر لندن کس لیے گئے شیخ صاحب؟ بڑی معنی خیز بات ہے. نہیں وہ کہتے ہیں میں نواز شریف سے معنی مل رہا. ظاہر ہے نواز شریف صاحب کیوں ملیں گے ان کو؟ ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مل رہا, یہ انہوں نے کہا ہے. ان کے بھانجے تصدیقی کو جا رہے ہیں, کوئی تانگ جانگ کریں گے. اب سری بات ہے ایک سیزنڈ سیاستدان ہے. نواز شریف صاحب سے ملاقات کیا ہوگی ان کی؟ لیکن ہمارے جنرل باجوہ صاحب بھی تو لندن میں تھے نا, پتہ نہیں آ گئے کہ نہیں. وہ رائل اکیڈمی کی جو تقریب, رائل اکیڈمی جو پہلی بار آپ کو پتہ ہے, پہلی بار کوئی چیف آف آرمی سٹاف یا بلکہ کوئی پاکستانی اس میں مہمان خصوصی بنا. بالکل یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جنرل باجوہ کی جو شخصیت ہے تو اس کی بڑی دھاک بیٹھی ہے. بالکل بیٹھی. اچھا بتائیے یہ میثاق معیشت کی جو پیشکش ہے دیکھیں یہ کس حد تک سنجیدہ آپ کو لگتی ہے, اور جو رد عمل آیا پی ٹی اے کو اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی میثاق کے لیے اصل میں یہ بڑی دو سیاسی جماعتیں مل بیٹھے ہیں. ہمارے بھائی جو ہے نا فواد چودھری صاحب, یہ بڑے دلچسپ آدمی. جب ایک زمانے میں تو بڑے انقلابی بن جاتے ہیں, پھر بڑے مذاکرات کے سگنل دینے لگتے ہیں. اب یہ بات تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی کہی تھی جب اپوزیشن لیڈر تھے, مگر حکومت نے نہیں مانی. اب بھی یہ کہہ رہے, اب بھی جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میثاق معیشت جو ہے نا, یعنی پالیسیاں ایسی بنا لی جائیں جن کو کوئی شخص آئے اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ کرے. پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ادارے جو ہیں سرکاری جو سفید ہاتھی ان کو آپ نے پرائیویٹائز کرنا ہے. اس طرح کے مختلف اقدامات ہیں, قرضوں کو کم کرنا ہے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, ایف ڈی آئیز جو ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. اگر یہ ایسا چارٹر ہے تو اس پر باقی سیاسی جماعتیں کیوں آن بورڈ نہیں آتی؟ بالکل پی ٹی اے کی میں بات. یہ کوئی کسی ایک جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ہمارے جو منشا صاحب ہیں بڑے نامور صنعت کار, منشا صاحب, وہ ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک بڑی بات کہی تھی کہ میں بنگلہ دیش گیا, ان کا بزنس بنگلہ دیش میں بھی تھا نا, مشرقی پاکستان, تو ان کا وہاں آنا جانا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ خالدہ جو تھی اپنے یہ حسینہ واجد, ان سے جو میں نے بات کی تو حسینہ واجد نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی اختلافات ہوں, ہم جو معاشی معاملات ہوتے ہیں نا ان پہ آنچ نہیں آنے دیتے. اور کنٹینیوٹی ہے نا جی, اور دنیا میں یہی عالم ہے. گزشتہ حکومت کی جو پالیسی ہوتی ہیں
ان کو ختم نہیں کر دے. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی چودھری پرویز الہی صاحب نے تو ایک انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بنا دیا وزیر آباد, اس کا کیا حال ہوا؟ آپ نے اس کو وہیں کا وہیں رکھ دیا. آپ نے انہوں نے ایک ٹاور بنانا شروع کیا میو اسپتال میں, وہ تاخیر کا شکار ہو گیا. یا پھر احساس پروگرام کیا, لنگر خانوں کی بات کر لیں, لنگر خانے جو ہیں, ابھی جو ہیلتھ کارڈ کی بات آئی کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے عمران خان صاحب نے جاری کیا تھا, تو پھر حکومت نے یقین دلایا کہ ہم اسے ختم نہیں کریں گے. تو یہ تسلسل جو ہے پالیسیوں کا. اور ایک بات میں آج بتاؤں, یہ جو نابینا افراد ہیں, بڑی یہ بات برسبیل تذکرہ آ گئی, نابینا افراد جو ہیں ہر سال 2 سال کے بعد وہ جلوس نکالتے ہیں مدارس. بڑا اچھا نہیں, اب یہ کہہ رہا ہوں نا, اب وہ مختلف جو چیف منسٹرز ہیں ان کے دروازوں کے سامنے, سر یہ مال روڈ پہ گورنر اس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, ہڑتالیں کی, مظاہرے کیے, لیٹے, ڈنڈے برسے ان کے اوپر, سب کچھ. آپ کو یاد ہوگا میٹرو بس کے آگے بھی اب انہوں نے جو چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائش کا ہے چودھری ظہور اللہ روڈ پر, اس کے سامنے بھی آج دھرنا دے دیا. تو نہ وہاں ڈنڈے برسے, نہ ان کو دھکے دیے گئے. چودھری صاحب ان کے وفد سے ملے اور تقریباً ساری باتیں ان کی مان لی. کہا جو خالی اسامیاں کو 600 کے قریب ہیں پر کی جائیں گی, ان کا سروس سٹرکچر بنایا جائے گا, ان کے تنوع سلوک میں اضافہ کیا جائے گا. نہیں, کس قدر یعنی چودھری پرویز الہی صاحب نے کیسے ان کے مطالبات ایک دم منظور کیے ہیں, اور کیسے اور بھی کام ایسے کیے نا کہ جیسے BA تک تعلیم مفت ہو جائے گی. اور اب ان کو چاہیے کہ جو سرکاری اسکول ہے نا ان میں نائٹ شفٹ بھی شروع کر دے, ایوننگ شفٹ, تاکہ ایک دم ڈبل ہو جائے, یعنی اسکولوں کا معیار بلند کریں. ہم سب 18,500 بچہ روزانہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے, اس کا بھی کچھ کریں نا. اس حساب سے کیا کوئی روزانہ یا مہینے میں یا سال میں ایک بار نیا اسپتال یا نیا اسکول بھی کھلتا ہے؟ جواب نہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اور یہ جو آبادی کا طوفان ہے, اس پہ مفتاح اسماعیل بھی بولے ہیں نا, تھوڑا ان پہ بھی آدھے کر دے کم از کم. وہ مفتاح اسماعیل صاحب بولے ہیں ایک پروگرام میں تھے, وہ کہتے ہیں اگر اس کی ہم آبادی کی بات کریں تو پھر اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. نہیں, کوئی اسلام خطرے میں نہیں پڑتا. آپ اپنا کام, یہ سب من حرامی ہوچتا ٹھیر, کام نہ کرنے کے بہانے. بنگلہ دیش میں نہیں ہوا. بنگلہ دیش میں علماء کرام جو ہے نا وہ لوگوں کے یہ طریقے بتاتے ہیں. آپ کے علماء کنسنسس کر لیں گے؟ کر لیں, ہر چیز کنسنسس سے کرتے ہیں آپ, ہر چیز علماء سے پوچھ کے کرتے ہیں آپ. یہاں تو آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے نا صاحب. یار شامی صاحب, یہاں پولیو کی ڈوز دینی تھی بھائی میرے, اور یہی مذہبی مکاتب کچھ لوگوں نے روکا. پھر رکا ہے آپ سنیے نا, باقاعدہ سرکار کو اور دیگر اداروں کو ایسی کیمپین نشر کرنا پڑی جہاں پر جو اہم ترین جو علماء اکرام ہیں علماء اس میں ہوئے, ان کے بیانات نشر کرنے پڑے شریک ہوئے کہ حضور اس میں کوئی ایسی ڈوز نہیں ہے, کوئی اس میں سازش نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں, ہمارے ایک بڑے جید دانشور ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, بہت جید دانشور ہیں, وہ اس پولیو ویکسین کے اندر امریکی سازش اور اس کے اندر کیمیکل ڈھونڈتے رہے ہیں. بھائی میرے, ان کو ڈھونڈنے دے, مل گئی پھر ان کو. دیکھیے ایک بات, جو کام کرنے کا ہے نا وہ کرنے کا ہے. یہ سارے کام مولویوں سے پوچھ کے پڑتی ہے حکومت. یہ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو آپ نے یوم آزادی کے اوپر, ان کا خیال ہے کہ جو بچیاں بھی رقص میں شریک تھیں وہ نہ ہوتی, تو ان مولویوں سے پوچھ کے کیا آپ نے کہ ٹریفک جو ہے ایک موٹر سائیکل میں 4 بچے چڑھے پھر رہے ہیں, یہ مولویوں سے پوچھ کے کرتے ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں؟ نہیں, مولوی سے پوچھ کے تو نہیں کرتے بھائی میرے, لیکن جب مولویوں کو شاید ناپسند آتی ہے. بات تو سنیں یار, پتہ نہیں آپ کہاں رہتے ہیں. ایوب خان کے دور میں یہ تحریک چلی, میں آپ کی بات سے نہیں تحریک چلی, خاندانی منصوبہ بندی کی جی, اور لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندی کو اپنایا. اس کے بعد آج بھی محکمہ قائم ہے. اور بھائی کام نہیں کرنا آپ نے. مولویوں کو نظر نہیں آ رہا آبادی بڑھتی جا رہی ہے؟ نہیں, بالکل آتا ہے. اس لیے آپ جو کام کرنے کا ہے وہ کریں. لیکن یہ جو کام مساکی معیشت کا ہے, اس پر جو پی ٹی آئی کا جواب آیا ہے, پی ٹی آئی جو ہے, آپ دیکھیے پی ٹی آئی پہلے تو اشارے دیتی ہے. ہم تو خود ملے ہیں عمران خان صاحب سے جی, ہم نے کہا معیشت پر جو معاشی اقدامات ہیں ان پہ اتفاق ہونا چاہیے. آپ کی بات بڑی دھیان سے سنی, انہوں نے سر ہلایا بالکل ہاں میں, لیکن جلسے میں جا کے کچھ اور کہا. دیکھیے یہ ضرورت ہے اس بات کی, ایسی پالیسیاں جن کا تسلسل برقرار رہے. آپ نے یہ کارخانے بیچنے ہیں, یہ سفید ہاتھی. آپ نے ریلوے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, آپ نے پی آئی اے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ آپ کو اقدامات چاہیے نہ کرنے. اب آپ ایک آدمی آتا ہے وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے,
ابھی کیا ہوا ریلوے کے ساتھ؟ وہ خواجہ سعد رفیق نے دن رات ایک کر کے نا وہ پٹری پہ چڑھائی تھی گاڑی. اس کے بعد آ گئے ہمارے شیخ صاحب, اس کے بعد آ گئے وہ کون سے اعظم سواتی صاحب, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اب ہر چیز چوپٹ ہو گئی. نہیں, میرا نقطہ یہ ہے سر آج اس گفتگو کے دوران کہ یہ کیسے ممکن ہوگا, کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے صرف انتخابی ایجنڈے پہ بات کرنی اور کسی معاملے بات نہیں کرنی. پی ٹی آئی جو ہے نا, یہ ان کو مل بٹھانے کا طریقہ کیا ہے, ترکیب کیا ہے؟ اگر یہ نہیں بیٹھیں گے نا تو نہ بیٹھیں. شیخ صاحب کہتے ہیں پھر موت ہو سکتی ہے جمہوریت کی. کون سے کہتے ہیں, کون سی جمہوریت, تو کون سی موت؟ شیخ صاحب تو بھائی, شیخ صاحب کو تو آپ دیکھیے دوسرا آدمی نہیں پیدا کر سکے اپنی پارٹی میں, ہے نا بانجا. ان کا بھتیجا اپنا جو ہے نا وہ بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. تو شیخ صاحب جو ہے اچھی گفتگو کرتے ہیں, ہمارے بڑے دوست ہیں, پرانے ساتھی, ون من پارٹی ہوں, بلیو کرتے ہیں, کہتے ہیں میں اکیلا کافی ہوں. تو بس ون من پارٹی ہے نا. شیخ صاحب جو ہیں, ان کو مل بٹھانے کی ترکیب کیا ہے شامی صاحب؟ جو چیلنجز اس ملک کو درپیش ہیں, اکانومی کے, سیاست کے, معاشرے کے, انٹرنیشنل, اس میں کسی ایک جگہ پہ کنسنسس ہوتا دکھائی نہیں دیتا. پی ٹی آئی کہتی ہے جی الیکشن تو بیٹھیں گے ورنہ نہیں بیٹھنا, ورنہ تو خان صاحب برملہ کہتے ہیں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں, طالبان سے کر سکتا ہوں, فلاں سے کر سکتا ہوں, ان سے نہیں کر. یہ چور ہے. الیکشن پہلے ہوا ہے نا, پھر کیا ہو گیا, ایک اور ہو جائے گا, پھر دنگا فساد. ایسے کام نہیں چلتے. طالبان تک وہ بات چیت کر رہے ہیں, انڈیا سے بات چیت کرنے پہ کیوں تیار؟ ایسا طبقہ ہے فکر یا ایسا شعبہ ہے امریکہ جو ہے جس کو کہتے ہیں میرا تختہ الٹ دیا, وہاں تو پبلک ریلیشن فرم ہائر کر رہے ہیں تاکہ رائے عامہ اپنے حق میں ہموار کر سکے. او بھائی یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کے لوگ ہیں, آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, مسائل کا حل تلاش کریں. ایک بریک لیتا ہوں کیونکہ بیٹھنے کی صورتحال تو سمجھ نہیں آتی, نہ بیٹھیں, امید دکھائی بھی نہیں دیتی. چلیے سوچنا یہ ہے, یہ سوال میرا آپ کی خدمت میں یہی تھا جو بریک کے بعد بھی اٹھاتا ہوں, کوئی ایسا طبقہ, کوئی ایسے افراد پاکستان میں موجود ہیں جو اس ڈیڈ لاک کو توڑ سکیں کہ یہ لوگ مل بیٹھیں, چاہے الیکشن پہ, چاہے معیشت پہ, کوئی بیئر منیمم کنسنسس کر سکیں. اور پھر آج جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا اجلاس تھا, وہاں شرکاء نے ایک خاص موضوع پر اظہار برہمی کیا ہے پنجاب کی کچھ وزیروں کے سامنے. اس کا ذکر خیر ہوگا, اور پھر شہباز گل صاحب کے کیس کا فالو اپ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے میثاق معیشت کی پیشکش اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. تو شامی صاحب اس بیچ میں فواد چوہے صاحب کا بریک میں مجھے فون آیا, کل ان سے تفصیلی ناظرین ہم گفتگو بھی کریں گے تاکہ اس معاملے پر مزید وضاحت سے بات ہو سکے. تو مختصر وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب وہ تو بات ٹھیک ہے, کیا پیپلز پارٹی پرائیویٹیشن چاہتی ہے, کر سکتی ہے؟ کیا ان 13 جماعتوں کے بیچ معیشت کے اوپر بنیادی میثاق ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے یہ پرائیویٹیشن والا جو ایشو ہے اس مدعے کو اٹھایا جو کہ درست ہے. بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی, بینظیر بھٹو نے اس سے بالکل انحراف کیا, اس کے نتائج دیکھ لیے آپ نے, قومی خزانے پہ کتنا بوجھ پڑا. آپ کتنے ان سینکڑوں ارب روپے جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں, ہر انڈسٹری کھا رہی, نگل رہی ہے. ابھی منیر احمد خان صاحب کا مجھے میسج آیا, ماشاءاللہ نیشنل پریس ٹرسٹ کے چیئرمین, کہتے ہیں میثاق معیشت جو ہے نا وہ ایک جز ہے, اصل میں میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. وہ ہے اصل تمام. کیوں جمہوریت کو ریسٹور کرنا ہے؟ نہیں, انہوں نے کہا یہ تاکہ شیخ رشید صاحب والی بات ہے, جمہوری کلچر اڈاپٹ کر سکے سارے. اگر جمہوری کلچر اڈاپٹ کر لیں گے تو معیشت کے مسائل بھی حل ہو جائیں. یہ عمدہ نقطہ ہے, لیکن چوہے صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے اس کا وزن ہے. نہیں, وہ تو کرنا پڑے گا نا بھائی, یہی تو غور کرنا ہے. چلے کل ان سے پھر گفتگو کرتے ہیں. یہی تو اور کیا کرنا ہے آپ نے, یہی تو غور کرنا ہے. دوسرا میں نے آپ سے, اور ہمارے فرید ملک صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں تعلیم دو, تعلیم یافتہ مائیں جو ہے نا وہی خاندانی منصوبہ بندی کرتی ہیں, برتھ کنٹرول کرتی ہیں. دیکھیں تعلیم یافتہ بچوں کے کتنے, عورتوں کے کتنے بچے ہیں, جیسے پہلے میں نے, اور غیر تعلیم یافتہ عورتوں کے کتنے بچے ہیں. بالکل درست فرما رہے ہیں وہ, کیونکہ 18,500 بچہ روزانہ الحمدللہ ہمارے پھر آپ دیکھیے بننا کیا ہمارا تشریف لاتا ہے. یہ بالکل ایسا ہو جائے گا, بلیک ہول بن جائے گا ملک. اللہ خیر کرے. اچھا سر, اس میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوگی. نہیں, منصوبہ بندی اور پلاننگ تو ملک اور قومیں کیا ضرورت ہے, 50 سال کی 100 سال کی پہلے سے پلاننگ کی ہوتی ہے. اچھا شامی صاحب, یہ جو آج میں شہباز گل صاحب والے معاملے پہ ہم نے آنا ہے, عامر سید عباسی صاحب آج کورٹ روم میں موجود تھے, ان سے تفصیل بھی جانتے ہیں, پھر جاوید لطیف صاحب کا بیان کر نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, وہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا مشاورتی, جس میں مرکزی قیادت موجود تھی,
ایک تو بار بار مرض کر چکا کہ عوامی رابطہ مہم میں جلسے کرنے ہیں اور میڈیا کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ساتھ بار روم کا رخ کرنا ہے, وکلاء کو انڈکٹ کرنا ہے فردر کہ وہ بھی پارٹی کا حصہ بنے. ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا, وہ یہ ہے کہ وہاں بیٹھی جو قیادت تھی وہ بڑی برہم تھی کہ جناب گورنمنٹ ہماری پی ٹی آئی میں ہے پنجاب میں, اور یہاں پر کرنل ہاشم صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں. وہ 25 مئی والا جو واقعہ نا, وہ اس دن جو برداشت کرنا پڑا پی ٹی آئی کی خواتین, ورکر کو, دیگر لوگوں کو, اس پر قیادت اندر سے بہت برہم ہے کہ اب جب کہ اب برسر اقتدار ہیں تو یہ تو حساب کریں. کر لیں, روکا کسی نے نہیں, کر لیں جو کرنا ہے. اس پر بڑی برہم ہے. بات یہ ہے, ایک بات سمجھ لینا, کیا ہر شخص کو, خواہ وہ اپوزیشن میں یا حکومت میں, کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ منمانی کر سکے. قانون راستے میں رکاوٹ ہے, عدالتیں یہاں فعال ہیں اور موجود ہیں, جو بھی کریں گے منمانی کس کی نہیں چلے گی. نہیں, لیکن یہ تو ان کا حق ہے جمہوری. کن کا؟ کہ اگر ان کو لگتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. نہیں, حق نہیں ہے ان کا. بات تو سنیں نا, ان کے جو آپ کو پتا ہے دھرنا دیا تھا انہوں نے 2014 میں, اس میں مقدمے قائم ہوئے تھے, بہت زیادہ پی ٹی وی پہ چڑھائی ہوئی تھی, پارلیمنٹ ہاؤس پہ جڑے تھے. کیا بن گیا؟ سنیں نا, مقدمے قائم ہوئے, چلتے رہے, کوئی آخر ان کی حکومت تھی, سارے بری ہو گئے. چلو بھائی یہ سیاست, کتنے یہ جو ہنگامے ہوتے ہیں ان میں کتنے لوگوں کے اوپر آپ مقدمے بنا سکتے ہیں. لیکن سر یہ جو واقعات اور یہ جو اس طرح کے مجھے اس میں عزائم ہے نا سر, کسی بھی سیاسی جماعت کی, میرے ناقص رہے کہ یہ واپس ہمیں اسی پہیے میں ڈال رہی ہے جو پیچھے سے پیچھے کا سفر ہم طے کریں گے. نہیں طے کریں گے نا, یہ اس کو بھگتیں گے نا. ابھی آپ دیکھیں, میں تو حیران ہوں اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اور عدالتیں ہماری, کبھی تو اس قدر شور ہوتا ہے اور کبھی اتنا گھماٹن, اور آئی جی کیسے بدل دیا, چیف سیکرٹری, اور کبھی کوئی پوچھتا ہی نہیں. یعنی کس طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی نہیں, کس طریقے سے سرکاری افسر بدلے جاتے ہیں. ابھی چوئی صاحب کی حکومت آئی ہے, دھڑا دھڑ افسر بدلے جا رہے ہیں. ابھی بدلے جا رہے ہیں مزید. پہلے جناب حمزہ صاحب کی حکومت آئی, دھڑا دھڑ بدلے جا رہے ہیں. اور تو چیف جسٹس آتے ہیں نا, تو وہ سول جج اور سیشن جج, ان کی شامت آ جاتی ہے. وہ عدالت سے یاد آ گیا شہباز گل صاحب والا معاملہ. پہلے ایک بات سن لینا کہ یہ جو تبادلے ہیں اس طرح کے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے قانون میں. کام تو کرنے دینے ایک افسر کو. اگر آپ اس کے خلاف شکایت ہے, کارروائی کریں. آپ نے کیوں سرکاری افسر اپنی پارٹیوں کے ساتھ نتی کر لی ہے؟ کرنے لیے ہو چکے. اب تو بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہے تو یہ والے بندے, اور ان کی گورنمنٹ ہے تو پھر وہ والے بندے. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ابھی وہ گورنمنٹ جو ہے, ایک ایم پی اے جو ہے نا, کوئی ڈی پی او بدلوا رہا ہے, وہ بھی بری طرح سے کوئی ڈپٹی کمشنر بدلوا رہا ہے. لگ رہے ہیں, بالکل لگ رہے ہیں, جیسے رضا صاحب کے دور میں ہوا. تو یہ سارے کام ہو رہا ہے. لمبی ڈیٹیل ہے, میں کسی روز اس پہ باقاعدہ آپ کو یہ تباہی کر دی ہے انتظامیہ کی. اور میں تو کہتا ہوں جوڈیشل آفیسرز کا بھی حال ہو گیا. سارے سے انتظامیہ کی جو استداد کار ہے نا, وہ بری طرح مجروح ہوئی ہے, کیونکہ وہ کام ہی نہیں کر پاتے. بالکل نہیں کر پاتے. اچھا سر, اور خرچہ بھی ہوتا ہے, خرچہ بھی جب ٹرانسفر ہوتی ہے. ظاہری سی بات ہے, صاحب کا بنگلہ شفٹ ہوگا, بچے, گھر, حکومت خرچہ کرے گی, نئے پردے لگتے ہیں شاہی صاحب وغیرہ وغیرہ. اچھا بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عامر سعید عباسی صاحب, سینئر. اچھا اے آر وائی کا کیا بنا؟ اب پابندی ہے اس پہ. وہ سندھ ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوا تھا, اب اس کے حق میں عمران خان صاحب آواز بھی بلند کر رہے ہیں. نہیں, اور ان کی سیکورٹی جو کلیئرنس تھی وزارت داخلہ, وہ ختم کر دی وزارت داخلہ یک طرفہ طور پر. تو عدالت میں معاملہ جائے گا, ظاہر ہے, تو دیکھتے کیا ہوتا ہے. بالکل. پر دیکھیں, میں تو اصولی بات کر رہا ہوں ہمیشہ کہ چینلز بند نہیں ہونے چاہیے. پہلے کیا اس سے مل گیا تھا سر, رسوائی ہوئی تھی. اخبارات بند نہیں ہونے چاہیے. نہ ہو, اگر کوئی شخص قانون کو وائلیٹ کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پوری دنیا میں لا آف ڈیفیمیشن, حتی کہ عزت کے مقدمہ قانون, برطانیہ میں ہمارے ادارے بھگتتے ہیں, وہ لوگوں کو ٹھیک رکھتا ہے. بھگتتے ہیں, یہاں نہیں ہے. آپ ہرجانہ وصول کریں, مقدمے چلائیں, یہاں عدالتیں سوئی رہتی ہیں. کوئی کیسی بات ہی نہیں, ڈیفیمیشن کا مقدمہ ہی نہیں ہے. چلیں اب مگر یہ جو طریقہ ہے, اس کو بند کر دو, اس کو پکڑ لو,
اس کو ایسا کام نہیں ہے چلنے والا لانگر رن آف دی ٹائم میں. شامی صاحب میں وہ عامر سعید عباسی کو ہم نے آن بورڈ لیا اس پروگرام میں. شہباز گل صاحب کا کیا ہوا؟ شہباز بات سنیں نا, اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام کن کو؟ عامر شہباز گل صاحب ہو گیا نا, وہ پکڑے گئے, اب ہیں وہ جوڈیشل. لیکن پہلے بات سنیں, وہ پکڑے گئے, پولیس کسٹڈی میں رہے 2 دن, انہوں نے اپنی کمر دکھائی, اس پہ تشدد ہوا ہے, اور اس کے بعد کہا نتائج نہیں موصول, کہا اعتراف کر لیا, انہوں نے کہا میں نے کوئی اعتراف نہیں کیا, خبریں لگی تھیں. اس کے بعد ان کو جیل بھیج دیا گیا جوڈیشل, پولیس کی قید سے آزاد ہو گئے. اب پولیس جو ہے حکومت کر رہی ہے کہ ان کو دوبارہ پولیس کے حوالے کیا جائے. اب ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں ریمانڈ پر کہ ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے, فزیکل ریمانڈ لیا جائے. عامر سعید صاحب یہ بیان کریں کہ آج آپ عدالتوں میں تھے, کیس کہاں تک پہنچا ہے, سرکار چاہ کیا رہی ہے, اور کس طریقے سے شہباز گل صاحب کے وکلاء نے ان کا کیس کنٹیسٹ کیا؟ باقی جو تحریک انصاف کی اوورال اس کیس کے اوپر سٹینڈنگ ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ذرا عدالتی کارروائی کا خلاصہ تو بیان کریں. جی جامی صاحب, آج اسلام آباد کی جو سیشن کورٹ ہے اس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہونی تھی, اور جب الصبح ہی اس پر سماعت شروع ہوئی تو جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے, جو پولیس سائیڈ ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا شہباز گل کو, اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لہٰذا آپ اس کی سماعت میں وقفہ کر دیں. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ ٹیک اپ ہوا جہاں پہ وفاقی حکومت یا پولیس نے چیلنج کر رکھا ہے اس آرڈر کو جس میں جو شہباز گل ہیں انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا گیا, اور پولیس یہ چاہتی ہے کہ انہیں جسمانی ریمانڈ پر ہمارے حوالے کیا جائے. ہم نے ابھی تفتیش کرنی ہے, موبائل فون برآمد کرنا ہے, اور کچھ ڈیوائسز ہیں شہباز گل کے پاس وہ ہم نے ریکور کرنی ہیں. اس پر عدالت نے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے کل کے لیے, اور کل شہباز گل کے جو وکلاء ہیں وہ بھی اپنے دلائل دیں گے, اور فیصلہ ہوگا کہ کیا شہباز گل کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. مین وائل جب دوبارہ عدالت جو ٹرائل کورٹ ہے جہاں پر ان کی درخواست ضمانت تھی, اس میں جب دوبارہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تو بتایا گیا عدالت کو کہ فیصل چودھری نے کہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے, عدالت ضمانت پر فیصلہ کر سکتی ہے, اور جو بھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا وہ کل دیکھا جائے گا, لیکن آج درخواست ضمانت پر فیصلہ کر دیں. تاہم اس میں پولیس کی طرف سے بتایا گیا کہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں ہے, عدالت نے آرڈر کیا کہ 2 بجے تک ریکارڈ لے آئیں, لیکن 2 بجے تک بھی عدالت دیکھتی رہی, لیکن پولیس کی طرف سے ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا, اور پھر یہ معاملہ بھی جو ضمانت کا ہے یہ بھی کل تک لٹک گیا ہے. اب کل جو ہے وہ عدالت نے ہر صورت حکم دیا ہے, جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے, کہ شہباز گل کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر ان کے جو وکلاء ہیں وہ بھی دلائل دیں, اور پولیس اور پروسیکیوٹر جو ہے وہ بھی ہر صورت اپنے دلائل مکمل کرے تاکہ کل ہی فیصلہ ہو سکے. عامر اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ہوں یا ان کے دیگر رہنما, وہ یہ کہتے ہیں ٹارچر ان پہ کیا جا رہا ہے, اور اس مدعے کو لے کر کے پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم تو اسے عالمی سطح پر بھی اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں عامر آپ نے ان کی کمر اس دن دیکھی ہے, وہ کہتے ہیں اس میں نشانات پڑے ہوئے تھے. جی وہ اٹھا رہے تھے کمرہ عدالت میں, جب انہوں نے اٹھانے کے لیے کہا تو جج صاحب نے کہا نہیں آپ پلیز اپنے جو ہے کمر نہ دکھائیں, میڈیکل رپورٹ کا جائزہ لیں گے. تو میڈیکل رپورٹ جو پولیس نے جمع کرائی اس میں تو تشدد کے نشانات نہیں تھے, تاہم اس میں شہباز گل صاحب نے یہ بتایا کہ یہ فیک رپورٹ ہے کیونکہ میرا کسی نے طبی معائنہ نہیں کیا, اور نہ ہی میرے سے کسی ڈاکٹر نے رابطہ کیا, اور نہ ہی میرا کوئی ریمانڈ کے دوران طبی معائنہ. بھائی شہباز گل سے کیا ریکور کرنا ہے انہوں نے, اس کو ریمانڈ دیا جائے. شام صاحب گزارش سنیے گا, جو ان کا بیان تھا اس پر تو ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے, اس پہ مقدمہ چلائیں جو چلا سکتے ہیں. ایک نقطہ سر عرض کرنے دیجئے گا, یہ جو کہنا کہ ان سے موبائل ڈیوائسز اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ برآمد کروانا ہے, ایز ایف کہ اس موبائل کمپیوٹر ڈیوائس میں جو کچھ چاہیے تھا وہ ابھی تک ہوگا. آپ کو معلوم ہے سر کمال بات کرتے ہیں ہمارے پولیس والے, وہ ڈیلیٹ نہیں ہو گیا ہوگا خدا, اگر کچھ ہے تو. وہی عرض کر رہا ہوں. اور ایک بات سنیں, جب اس کے گھر پہنچے انہوں نے چھاپا مارا بڑی بھاری تعداد میں پولیس کو لے کے, اور کہا کیا, اور ان کی بیوی اور ان کا بھائی برادر نسبتی, اور اس کو پکڑا اور کہا کہ یہ انہوں نے ہم سے نقدی چھین لی ہے, انہوں نے موبائل چھین لیے ہیں ہمارے, یہ پرچہ کاٹا گیا. 7 رینجرز اور فوج بھیجنی چاہیے. وہ ڈوب کے مرنا چاہیے اس پولیس کو جو بھاری نفری لے کے جائے, اور ایک عورت جو ہے ان سے جناب موبائل چھین لے, پیسے نکال لے ان کے. نواشی صاحب تفو برتو ہے چرخ گردن تفو. بالکل ٹھیک. اور بھائی ہماری ڈاکٹر عارف الوی سے ملاقات ہوئی ہے, اچھا وہاں بھی زیر بحث آیا معاملہ,
यही हाँ जी, वो क्या फरमाते हैं? अपोजिशन हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। वो क्या अब कल तफसील से बात करेंगे, अब तो मेरा वक्त निकल गया कि नहीं? वक्त हमारे पास एक आधा मिनट है, लेकिन वो क्या फरमाते हैं? नहीं, एक आध मिनट में बात नहीं होनी। चलें फिर कल बात करें। कल मगर असल में एक आध मिनट में सिर्फ एक बात हो सकती है, वो क्या? कि शहबाज गिल खाब के साथ कानून के मुताबिक सलूक करें, उन्होंने जो कुछ कहा है मुकदमा उस पर कायम करें। बिल्कुल ठीक, वो खुद अपनी सफाई पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कोई तशद्दुद की बात, कोई तौहीन की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल और ठीक। क्यों पुलिस की कस्टडी में दिया जाए? नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।